अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम साथियों को, तमाम तालिब इल्मों को, तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपकी ईद उल अज़हा अच्छी गुज़री होगी। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और आने वाले सालों में जब कभी लोग ये वीडियो देखें और उस वक्त भी ईद का मौसम हो, तो उन आने वाले सालों में तमाम तालिब इल्मों को, तमाम साथियों को ईद मुबारक। उस वक्त के दिनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की जो कुर्बानियाँ हैं उनको कबूल फ़रमाए, और आप सब के जो हज पर गए उनकी हज कबूल फ़रमाए, और जो नहीं गए अल्लाह ताला उनको अगले साल और आने वाले सालों में हज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उम्रे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यौमुल अरफ़ा का रखा गया रोज़ा कबूल फ़रमाए और हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। उनको हमारे नामा अमाल से ऐसे मिटा दे गोया कि वो थे ही नहीं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने ग्रामर के मौजू की तरफ वापस आते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अदवातुन नफ़ी पढ़े थे, यानी अलजुमलतुल इस्मियतुन नाफ़िया, जुमला इस्मिया को नफ़ी कैसे करते हैं। उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ टूल्स को स्टडी किया, जिसमें मा, इन और ला था, और तीनों आपने देखे उसमें मा और इन एक जैसे हैं, यानी तीनों ग्रामेटिकल इफ़ेक्ट के लिहाज से एक ही जैसे थे। यानी मा ज़ैदुन तालिबन या मा ज़ैदुन बि तालिबिन, इन ज़ैदुन बि तालिबिन या इन ज़ैदुन तालिबन। ला की ख़ास बात थी कि उसका इसम नकीरा रखा जाएगा। ला रजुलुन नाइमन, कोई आदमी नहीं सो रहा। अब आज जिस टॉपिक में हम बढ़ेंगे उसमें भी इसी कुछ नफ़ी की बात होगी, लेकिन याद रहे अरबिक लैंग्वेज में ला नफ़ी मुख्तलिफ़ तरह के हैं। जुमला इस्मिया में जो ला नफ़ी इस्तेमाल होते हैं, ला अन्नाफिया, अरबिक टर्मिनोलॉजी में इसे ला अन्नाफिया यानी लन नाफिया या मा अन्नाफिया कहा जाता है। अन्नाफिया कलिमा की वजह से मुन्नस आता है। सो ला अन्नाफिया जुमला इस्मिया के साथ दो तरह इस्तेमाल होता है। एक तरह जो होता है वो हमने देख लिया, एक और तरह इस्तेमाल होता है जिसको आज हम स्टडी करेंगे, और ये बहुत ख़ास है और कुरान मजीद में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इंशाअल्लाह आज आप उसके फ़र्क को भी देखेंगे और देखेंगे कि दोनों का फ़र्क कितना मज़बूत है। सो ऐसे हरूफ या कलिमात जिनको जुमला इस्मिया में नफ़ी के मफ़हूम के लिए इस्तेमाल किया जाए, उन्हें अदवातुन नफ़ी कहा जाता है। अदवात अदातुन की जमा है, मतलब टूल्स। सो ला अन्नाफिया और ला अन्नाफिया लिल जिन्स। सो ला जुमला इस्मिया के साथ दो तरह के हैं। एक है ला अन्नाफिया यानी सिंपल ला नफ़ी, दूसरा है ला अन्नाफिया लिल जिन्स। ये आज हमारा टॉपिक है जो मैं आपको आगे चलकर अभी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ला अन्नाफिया को सिंपली दोबारा देख लेते हैं। ला रजुलुन मौजूदन, कोई आदमी मौजूद नहीं है। सो दोनों ला में तर्जुमे के लिहाज से, मफ़हूम के लिहाज से क्या फ़र्क है, ये हम बिल्कुल अपने लेक्चर के एंड पर आके उसका कुछ रिज़ल्ट निकालेंगे। वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर तरह से अंदाज़ा होगा कि दोनों ला के दरमियान फ़र्क क्या है एग्जैक्टली। इंशाअल्लाह थ्रू द लेक्चर भी हो जाएगा, लेकिन जो ही हम एंड पर पहुँचेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगे इंशाअल्लाह, और आप फ़र्क कर पाएंगे। सो सिंपल हम इब्तिदा इससे करते हैं कि ला अन्नाफिया जो सादा ला नफ़ी है, उसका इस्म नकीरा और हालत रफ़ा में होता है और ख़बर हालत नसब में होती है। ये फ़र्क है, रफ़ा इस्म और ख़बर नसब, ये इसका बुनियादी तौर पे जो डिफरेंस है। आगे चलकर देखते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने ला अन्नाफिया लिल जिन्स की तरफ आते हैं। पहले तो मीनिंग क्या है, यानी ये ला अन्नाफिया लिल जिन्स से क्या मुराद है। यहाँ पर जिन्स से मुराद मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं है। इस बात को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। ला अन्नाफिया लिल जिन्स से मुराद मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं है, बल्कि यहाँ पर जिन्स से मुराद कैटेगरी है। मसलन मर्दों की कैटेगरी, औरतों की कैटेगरी, घरों की कैटेगरी, मुल्कों की कैटेगरी, मज़हब की कैटेगरी, ये कहलाती हैं अजनास। जिस तरह हम उर्दू में किताबों में पढ़ते अजनास, अजनास क्या होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्में। जैसे गंदम ये एक जिन्स है, चावल एक जिन्स है, चीनी एक जिन्स है,
गन्ना एक जिन्स है, कपास एक जिन्स है, यानी एक कैटेगरी है, उसके नीचे सब डिविजन्स हो सकते हैं। सो कहने से मुराद ये है कि यहाँ पर जो जिन्स इस्तेमाल हो रहा है इससे मुराद बिल्कुल भी मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं है। इस बात को हमने क्लियर रखना है। अब इसकी मानवी तौर पर डेफिनेशन क्या है? ला नाफिया लिल जिन्स अपनी खबर की अपने इस्म की जिन्स से मुकम्मल नफ़ी करता है। यानी जैसा कि हमें पता है कि इनका एक इस्म होता है और एक ख़बर होती है। सो ला नाफिया लिल जिन्स में होता क्या है कि ये अपनी खबर की यानी आने वाली खबर की अपने इस्म के लिए मुकम्मल तौर पर नफ़ी कर देता है, यानी उस जिन्स की कंप्लीट नफ़ी की जाती है। ये हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा फ़ौरन। अमल यानी ला नाफिया, ये जो ला हर्फ है इसका अमल क्या होता है, इफ़ेक्ट क्या है? जैसे पहले नाए नफ़ी का था, उसका इस्म मारिफा और उसका इस्म मरफू और ख़बर मंसूब होती है, ये उसका इफ़ेक्ट था। माँ और इनका भी यही इफ़ेक्ट था। लेकिन ला नाफिया लिल जिन्स का ग्रामेटिकल इफ़ेक्ट क्या है? ये इन्ना की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जुमला इस्मिया में आएगा, इस्म जो मुब्तदा है वो इस्मो इन्ना बनेगा, इस्मो ला बनेगा और ख़बर ख़बरुल्ला बनेगी। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर भी, इसका भी इस्म नकीरा रहता है। इसका इस्म मंसूब ख़बर मरफू, लेकिन इस्म नकीरा होता है। ये तफसीलात हम थ्रू द लेक्चर अभी गुजरेंगे, लेकिन पहले ही मैं आपको एग्जाम्पल देकर इस बात को ज़रा क्लियर कर दूँ मानवी तौर पर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मसलन जुमला है ला कज़्ज़ाबा महबूबुन। अब कज़्ज़ाबुन असल में इस्म है, झूठा, कज़्ज़ाबुन झूठा, महबूबुन पसंदीदा। नफ़ी है ला कज़्ज़ाबा महबूबुन। हमने क्या अभी जो डेफिनेशन पढ़ी वो ये थी कि ला अन्नाफिया लिल जिन्स, यानी ये जो ला है अपनी खबर की, यानी अपनी खबर की, तो ये इसकी खबर है, ये इसकी खबर है, तो ये अपनी खबर की, यानी इसकी नफ़ी करता है अपने इस्म के बारे में मुकम्मल तौर पर जिन्स के लिहाज से। क्या मतलब हुआ? यानी जैसा कि मसलन सच्चे और झूठे, सच्चे एक जिन्स है, झूठे एक जिन्स है, यानी हम यहाँ पर कंप्लीट जिन्स ले रहे हैं, यानी पूरी कैटेगरी, हर तरह का झूठा, यानी झूठों में हर तरह का झूठा, मर्दों में हर तरह के मर्द, औरतों में हर तरह की औरत, किताबों में हर तरह की किताब। सो अगर आप कहते हैं ला कज़्ज़ाब महबूबुन, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह का झूठा, यानी झूठों की हर तरह की अक़साम, चाहे वो मजाक में झूठ बोले, चाहे वो किसी के हक में झूठ बोले, चाहे वो किसी से फ़ायदा लेने के लिए झूठ बोले, चाहे वो आदतन झूठा हो, चाहे शुगल मेले में झूठा हो, हर तरह का झूठा। तो ये है, यानी ये है जिन्स, यानी उस इस्म के मानवी तौर पर हर कैटेगरी, हर तरह की जो उसको अपने अंदर ले लिया। ला कज़्ज़ाबा महबूबुन, यानी हर तरह का झूठा पसंदीदा नहीं है, यानी पसंदीदा होने की मुकम्मल नफ़ी की गई है। यानी कज़्ज़ाब यानी जो उसका इस्मु ला है उसकी मुकम्मल नफ़ी कर दी गई है उसकी खबर की, यानी कोई भी झूठा किसी भी किस्म का हो वो महबूब यानी पसंदीदा नहीं है। सो उसमें फिर सिंपली तर्जुमा कर, कोई भी झूठा पसंदीदा नहीं है। झूठ की कोई भी किस्म हो झूठे की, चाहे वो मजाक में झूठ बोलने वाला आदमी हो, चाहे वो सीरियसली या आदतन या उसके मज़हब में ही झूठ बोलना हो, तो वो किसी भी तरह से पसंदीदा नहीं है। ये है ला कज़्ज़ाबा महबूबुन। सो जो ला नाफिया है सादा, अब हम फ़र्क एंड पर लेक्चर में देखेंगे, पहले हम गो थ्रू करते हैं। सो सिंपल इज़ दैट कि इस्मु ला, इसका जो इस्मु ला है वो मंसूब होता है और उस पर तनवीन नहीं आती, यानी वो मुरक्कब इजाफी में जब मुज़ाफ हल्का रखा जाता है, इसको भी हल्का रखा जाता है, लेकिन ये मारिफा नहीं नकिरा कहलाता है। और इसकी खबरुल्ला सिंपली मरफू होती है और नकिरा होती है। सिर्फ जुमला खबर भी हो सकती है, कोई जुमला भी हो सकता है, सिम। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि जिन्स से क्या मुराद है। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर जुमला बोलूँ ला किताबा फ़ी बैती, इससे मुराद ये हुआ कि
کتابوں کی ہر طرح کی قسم، نہ اسلامی کتاب، نہ ہسٹری کی کتاب، نہ انگلش کی کتاب، نہ سائنس کی کوئی کتاب، نہ کمپیوٹر کوئی کتاب، یعنی کتابوں کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، تو میں نے کتاب کو پورے جن سے لے لیا. لا کتاب فی بیتی، یعنی میرے گھر میں کتاب کی جتنی بھی قسمیں ہیں نا، چاہے حدیث ہے چاہے قرآن ہے، کوئی بھی ہے، وہ میرے گھر میں نہیں ہے. یعنی میں نے کتاب کی ایبسلیوٹ نفی کر دی. میرے گھر میں کتاب نام کی تو چیز ہی نہیں ہے. لا ملح فی الطعام، ملح کہتے ہیں نمک کو، یعنی نمک کی کوئی بھی قسم کھانے میں نہیں، یعنی کھانے میں کسی قسم کا نمک نہیں ہے. یعنی کمپلیٹ ایبسلیوٹ نفی کہ نمک نام کی چیز ہی نہیں ہے کھانے میں، کہ کچھ محسوس ہی ہو جائے. نمک کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں، یہ ہے کہلاتا لا النافیہ للجنس. بہت سٹرونگ ہے یہ، جو قرآن مجید میں سے اس کا استعمال بھی بہت زیادہ. سو آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. اس سے پہلے جو سائٹ پر بات لکھی ہوئی ہے کہ لا کی بہت سی اقسام ہیں. جملہ اسمیہ میں دو طرح کی استعمال ہوتی ہیں، دونوں معنوی لحاظ سے اور نحو کے لحاظ سے مختلف اثرات رکھتی ہیں. معنوی لحاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا، ایبسلیوٹ اندازہ لیکچر کے آخر میں ہوگا. اور نحو کے لحاظ سے دو فرق واضح ہے کہ لا النافیہ کا اسم مرفوع خبر منصوب ہوتی ہے، لا النافیہ للجنس کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے. ریورس افیکٹ ہے دونوں کا. تو قرآن مجید میں جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ لا النافیہ للجنس موجود ہے. سو مثلا اب یہاں پر ہم اس میں مزید تھوڑی سی ایڈیشن کرتے ہیں کہ لا النافیہ للجنس صرف جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے. یہ والا جو لا ہے لا النافیہ للجنس، یہ فعل میں استعمال نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو اسم لا ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے. تو فعل کبھی بھی ناؤن نہیں بن سکتا، اس لیے یہ صرف جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے. دوسری چیز، اس کی خبر شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا میں نے اگزامپل دی، لا ملح فی الطعام، کھانے میں کسی قسم کا کوئی نمک نہیں ہے. خبر محذوف بھی ہو سکتی ہے. محذوف سے مراد اومیٹڈ، فزیکلی اویلیبل نہیں ہوگی. یعنی جیسے محبوب مرفوع ہے لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہوگی جو میں بتائے گی کہ یہ محذوف ہے. سو خبر محذوف بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کو لازمی طور پہ نہ لکھا جائے. جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی محبوب یہاں پہ تو مرفوع ہے، ایک نکرہ اسم موجود ہے، اس کی جگہ پر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. جب ہم فعل پڑھیں گے تو میں آپ کو وہ لا کر بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ. کچھ ایگزامپلز لے لیتے ہیں تاکہ یہ لا ہمارے ذہن میں تھوڑا پختہ ہو جائے. لا تلمیذ غائب، تلمیذ اسم لا، غائب خبر لا. کوئی شاگرد غائب نہیں ہے، یعنی شاگردوں کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں، نکما، اچھا، سستا، برا، یعنی کمزور، ذہین، ہر طرح کے شاگرد کیا موجود ہے. تو لا تلمیذ غائب، شاگردوں کی تمام اقسام کیا ہے، وہ غائب نہیں ہے، یعنی تمام موجود ہیں. اس کے بعد لا رجل فی البیت، یعنی کوئی آدمی آپ کے گھر آتا ہے، آپ کو کہتا ہے گھر میں کوئی مرد ہے. اب آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے عورتیں ہوں، کوئی لڑکا ہو، کوئی بچہ ہو، میل ہو. اب آپ نے ایبسلیوٹ نفی کرنی ہے کہ مردوں کی جنس میں جو آ سکتا ہے نا، چاہے وہ لڑکا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، وہ بھی مردوں کی جنس میں آتا ہے نا، تو وہ نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے، لا رجل فی البیت، یعنی گھر میں مردوں کی جتنی بھی کیٹیگری ہو سکتی ہے وہ موجود نہیں ہے. گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، یعنی تمام عورتیں ہی ہیں، لڑکیاں ہی ہیں. یہ مقصد ہے. یعنی اس جنس، پھر بات کہہ رہا ہوں، اٹ از ناٹ مذکر اور مؤنث، اٹ مینز کہ وہ کیٹیگری، اس کیٹیگری میں جو فال کر سکتا ہے وہ، یہ اس کی مکمل نفی کر دی گئی ہے. پھر لا طعام فی البیت، طعام اسم لا، فی البیت شبہ جملہ خبر لا. گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے، یعنی کھانے میں جو کچھ آ سکتا ہے، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ، یعنی کھانے کی کیٹیگری میں جو داخل ہو سکتا ہے وہ سب کی نفی کر دی گئی. لا طعام فی البیت، گھر میں کھانے کی کوئی قسم موجود نہیں، یعنی کوئی کھانا نہیں ہے گھر میں، یعنی گھر میں کھانے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ ہے لا النافیہ للجنس. آئی ہوپ کہ اب تک آپ کو تھوڑی اس کی پاور کا اندازہ ہوا ہوگا. سو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو اسم لا ہے اس کی ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس کس طرح آ سکتا ہے. اسم لا مفرد رہے گا. مفرد سے مراد اکیلا، ناٹ مرکب. مرکب کیا ہے؟ مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب جاری. ٹھیک ہے، یہ چار مرکبات ہم نے پڑھے ہیں.
ان چاروں میں سے یعنی ایک ہوگا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، صرف ایک مرکب آتا ہے، باقی کوئی بھی نہیں آتا. سو مفرد اسم رہے گا. مفرد سے مراد اکیلا تنہا، چاہے وہ واحدہ ہے، مثنیٰ یا جمع، کچھ بھی آ سکتا ہے. سو لا منافق محبوب، کوئی منافق محبوب نہیں ہے. لا منافقین محبوبانی، دونوں منافق محبوب نہیں ہے. لا منافقین محبوبون، تمام منافق پسندیدہ نہیں ہیں. لا منافقات محبوبات، تمام منافقات محبوب نہیں ہیں. یہ کسی بھی قسم کی کوئی منافق محبوب نہیں ہے. سو قرآن مجید میں ان کے تمام مفرد اور واحد موجود ہیں. سو یہ تو ہو گئی پہلی چیز، صرف اسم پر بات کی خبر. اس میں اسم امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ. سو آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ لا کا جو اسم ہے وہ منصوب نکرہ، منصوب نکرہ، منصوب نکرہ، منصوب نکرہ، ہمیشہ منصوب نکرہ رہے گا. دوسرا اب ہم اگزامپل لیتے ہیں مرکبات. مرکبات میں سے صرف ایک مرکب اس کا اسم استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس کا مضاف الیہ نکرہ ہوگا. اگر مرکب اضافی میں مضاف الیہ نکرہ کر دیا جائے تو مضاف بھی نکرہ کہلائے گا. یہ ایک آج آپ کے لیے امپورٹنٹ ایک نوٹ ہے کہ اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف کو بھی نکرہ کنسیڈر کیا جائے گا. سو مرکب اضافی بھی اس کا اسم صرف ایک ہی کیفیت میں بن کر آ سکتا ہے کہ اس کا مضاف الیہ نکرہ ہو. سو لا طالب علم مقصر، مقصر کا مطلب ہوتا ہے کوتاہی کرنے والا، یعنی پڑھنے میں کوتاہی کرنے والا، کمی کرنے والا. تو جملہ ہے لا طالب علم مقصر، یعنی کوئی بھی طالب علم کوتاہی کرنے والا نہیں ہے. لا طالب علم مقصر. اب یہاں پر اس کا مثنیٰ بھی بن سکتا ہے لا طالبی علم مقصرانی. باقی جملہ اسمیہ کے قاعدے وہی چلیں گے. لا طلاب علم مقصرون، لا طالبات علم مقصرات، لا طالبۃ علم مقصرۃ، لا طالبتی علم مقصرتان. باقی وہی اسم لا اور خبر لا، وہ قاعدہ ویسے کا ویسے کھڑا رہے گا. پھر بتاتا چلوں قرآن مجید میں اس کا استعمال اسم مفرد استعمال ہوا ہے، اور مجھے جو ابھی تک یاد ہے وہ صرف واحد ہی آیا ہے، لیکن چونکہ گرامر میں یہ چیزیں موجود ہیں اس لیے آپ کو اس کی پوری شکل دکھا دی گئی ہے. اس کی شروط کیا ہیں؟ اب ہم اس کی شرطیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا شروط ہیں لا النافیہ کی، اٹ سیلف لا النافیہ کی. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا اسم نکرہ ہوتا ہے، واحد ہو تو بنا تنوین آتا ہے. یہ اس کی شرط نمبر 1 ہے. جیسا کہ اگزامپل لا رجل فی البیت. سو رجل آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو نکرہ ہے، دوسرا یہ بنا تنوین کے آ رہا ہے، مفرد ہے، اکیلا ہے. دوسری شرط لا النافیہ کا جو اسم ہے وہ فوراً بعد ہوتا ہے، یعنی یہ راجولہ کو آپ یہاں سے موو نہیں کر سکتے، ناٹ الاؤڈ. اس کو ہمیشہ اس لا کے ساتھ ہی بعد میں فوراً آنا ہے. جبکہ جو اکیلا لا نافیہ ہے، یعنی سادہ لا نافیہ، اس کا جو اسم ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. کہا جا سکتا ہے لا فی البیت رجل، وہ کہا جا سکتا ہے. یہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فکس یہی ترتیب رہے گی. تیسرا جو اس کا شرط ہے مستقل، کہ لا جو نفی ہے اس کے پہلے کوئی بھی حرف جر نہیں آ سکتا. موسٹلی لا حرف جر آتا ہے بلا، یعنی لا کے ساتھ با حرف جر استعمال، بلا فصل. سو وہ ایک الگ چیز ہے، کبھی انشاءاللہ اس کو بھی اسٹڈی کریں گے. لیکن قرآن مجید میں کوئی ایسا لا نہیں ہے جس کے حرف جر موجود ہو بہرحال، لیکن عربک گرامر میں ایسا ہے. اور پھر وہ لا نافیہ جنس نہیں ہوتا، وہ سادہ لا نافیہ ہوتا ہے یا لا عطف ہوتا ہے وہ. سو جو یہ لا ہے لا نافیہ للجنس، اس سے پہلے حرف جر ممنوع، نوٹ الاؤڈ. سو اس کی یہ 3 فکسڈ شرائط ہیں لا کی. پہلی، اس کا اسم نکرہ اور بنا تنوین رہے گا. دوسری، اس کا اسم اس کے فوراً بعد ہوگا، اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا. تیسری چیز، اس لا سے پہلے حرف جر نہیں آ سکتا. سو مجھے امید ہے کہ یہ تینوں شرائط آپ یاد رکھیں گے. اب ایک اور آپ کو قرآن مجید میں یا کلام میں لا نافیہ للجنس ملتا ہے، لیکن اس میں ایک الا موجود ہوتا ہے. الا کو حرف استثناء کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو یعنی الا سوائے کے میننگ میں لینا. اب یہاں پر میں آپ کو فی الحال اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، اس کی تفصیل میں ہم الا کے ٹاپک میں جائیں گے. لیکن چونکہ یہ بہت اہم ہے اور لا نافیہ للجنس کے ساتھ آتا ہے،
قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور ہمارے تو کلمہ میں موجود ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا اس کو یہیں پر اس کی بات کر لی جائے۔ پہلی چیز، جب بھی آپ کو قرآن میں یا حدیث میں یہ شکل نظر آئے کہ لا نفی، اس کے بعد فوراً اسم نکرہ منصوب، پھر اللہ، اور اللہ کے بعد ایک اسم مرفوع، یاد رہے لا نفی کے بعد اس کا اسم منصوب، اس کے بعد اللہ کے بعد اسم، اور اسم بھی مرفوع حالت رفع میں، تو اس کا ایک خاص یہاں پر ایشو ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا اسم لا، اس کی جو خبر لا ہے یہاں پر آنی تھی وہ محذوف ہے، یعنی محذوف سے مراد انڈرسٹوڈ لی گئی ہے۔ محذوف یہ نہیں کہ ڈیلیٹ ہوئی، ڈیلیٹ سے مراد موجود نہیں ہے۔ مثلا میں، اور ایسا زبانوں میں ہوتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں گھر میں کہ آپ کون ہیں یا آپ کا نام کیا ہے، میں کہتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، آپ جواب دیتے ہیں خالد، میں کہتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، آپ کہتی ہیں زینب، آپ ایسے جواب نہیں دے رہی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کون ہیں، آپ کہیں میرا نام زینب ہے یا میں خالد ہوں، بلکہ آپ سمپلی کہہ دیتے خالد زینب، اس سے پہلے کیا ہے میرا یا میں، وہ اومیٹڈ ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو عربک لینگویج میں بھی بہت سی ایسی پوزیشنز ہیں جہاں پر کچھ کلمات ایسے ہیں جو فکسڈ اور انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں۔ اس ٹاپک کو ہم فی الحال ڈیلے کرتے ہیں، یہ محذوف والا، لیکن چونکہ یہ لا اور اللہ والی بات بہت استعمال میں آتی ہے تو آپ کی دلچسپی اور آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو یہیں پر تھوڑے ٹائم کے لیے ٹیکل کرنے کے لیے اس کو یہاں پر ڈالا گیا ہے، تو برداشت کیجئے گا۔ لا کے ساتھ، لیکن شرط یہ ہے کہ جملہ ایسا ہی ہو، یعنی لا نفی النافیہ للجنس ہو، اس کے بعد اسم منصوب ہو، اس کے بعد اللہ ہو، اور اللہ کے بعد ایک اسم مرفوع ہو، تو یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی قاعدہ چلے گا کہ اس کا جو خبر ہے یہاں پر وہ محذوف ہے، اس کے بعد اللہ حرف و استثناء آیا ہے، اور یہ آنے والا اسم اس محذوف اسم کا بدل کہلاتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں آنے والا ہے، اس کے بدلے میں آنے والا ہے۔ یہ گرامیٹیکلی سب چیزیں کیا ہیں، اس کو جب ہم بدل کا ٹاپک پڑھیں گے اور جب ہم اللہ حرف و استثناء کو تفصیلی طور پر پڑھیں گے وہاں پر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اب تفصیل میں آپ کے سامنے لکھ دی ہے، اگر آپ کو کوئی جملہ اس طرح ملے کہ اسم لا منصوب نکرہ ہے اور اس کے بعد اللہ ہے اور اللہ کے بعد ایک اسم مرفوع ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبر لا محذوف ہے، یعنی انڈرسٹوڈ ہے، اور اللہ کے بعد آنے والا اسم اس محذوف خبر کا بدل ہے، اس کی بدلے میں آیا ہے۔ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ لا حرف نفی، الہ اسم لا، خبر لا یعنی موجود محذوف، یعنی یہ جو خبر لا تھی وہ یہ موجود تھی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ موجود کیسے نکالی گئی ہے، جو کہ محذوف ہے یہاں پر، اور اللہ حرف استثناء لفظ الجلالہ بدل خبر محذوف، یعنی موجود جو لفظ ہے اس کا یہ بدل ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی اب الہ نکرہ اس میں، اس کا مطلب ہوتا ہے معبود، تو یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کا معبود اس کائنات میں، لا الہ، کسی بھی قسم کا معبود موجود نہیں ہے الا سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے، یعنی اس کائنات میں لا الہ موجود الا اللہ، یعنی کوئی بھی الہ قابل عبادت مستحق عبادت موجود نہیں ہے اس کائنات میں، وہ میں اضافی تفصیلی کہہ رہا ہوں، الا سوائے اس کے کہ اللہ ہو، یعنی اللہ کے سوا۔ اب دیکھیں وہی بات کہ جنس، یعنی اب الہ جنس ہے نا، دنیا میں کتنے الہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نہیں یہ، تو یہ الہوں کی دنیا میں جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کے سامنے بندر ہے، گائے ہے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے، اہل تشیع نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہوا ہے، یا اور پلس مائنس کر کے جو بھی ہیں۔ اب لوگ کہیں گے اچھا آپ نے کیسے کہہ دیا علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتے ہیں؟ ذرا کتابیں کھولیں، ان کی سب پتہ چل جائے گا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کس کس کو مانتے ہیں، سب ان میں موجود ہے، کوئی میری بات نہیں ہے، کہیں تو کیا کہتے ہیں دلائل کی لمبی لائن ہے، بڑی انہی کی کتابوں میں دلائل موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بلی نہیں دیکھ رہی، سب معلوم ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں بھی آتی ہیں اور ان کے کلمات کی انالیسس بھی کرنے آتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی کسی کو میرے اس جملے پر اعتراض ہو تو پڑھے، I know what they say, what they mean, what they believe. Okay. So اس پوری کائنات میں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے، کوئی بھی الہ موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ ہے لا نفی جنس، لا الہ الا ہوا۔ اب کبھی آپ کو اللہ کی جگہ پر، اسم کی جگہ پر ہوا ملے گا قرآن میں، اب ہوا ضمیر مرفوع ہے، رفع اسم ہے، تو یہ بدل ہوگا اس محذوف خبر کا، لا الہ الا ہوا، یعنی اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت، مستحق عبادت نہیں موجود، یہ ہے لا نفی جنس۔ سو واپس آتے ہیں لا نافیہ اور لا نافیہ للجنس کا فرق کیا ہے۔ دیکھیں پہلی چیز ہم نے لا نافیہ جنس ابھی پڑھی، سو لا کتاب موجود فی المکتبہ تھی، یعنی کتاب کی کوئی بھی قسم، کوئی بھی جنس، چاہے وہ رسالہ ہو، اسلامی، ہسٹری، سائنس، کچھ بھی موجود نہیں ہے لائبریری میں۔ یہاں پر یاد رہے اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، یہ فرق ہو گیا۔ دوسری چیز معنوی طور پہ یہاں پہ کسی بھی قسم کے دوسرے احتمال کی گنجائش نہیں ہے، یعنی احتمال سے مراد یہاں پر کوئی بھی اور احتمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس میں تمام نفی کر دی گئی ہے، کوئی بھی آئیڈیا نہیں لگایا جاتا شاید وہ موجود ہو، نو، کمپلیٹ نفی، یعنی کوئی احتمال دوسرا میننگ نہیں ہو سکتا، بس ختم، میننگ بند کر دیا گیا۔ یہ کہنے کے بعد کہ کتاب کی کوئی قسم بھی لائبریری میں، تو پھر ہے کیا لائبریری میں؟ شاید پین ہے، ٹھیک ہے، یعنی کتابوں کی کوئی قسم نہیں ہے جو بھی اس میں فال کر سکتی ہے۔ اب ہے لا النافیہ جو ما النافیہ کی طرح ہے، لا النافیہ ما النافیہ جیسا عمل کرتا ہے، اس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، یعنی لا کتاب موجودا فی المکتبہ تھی، اس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، ما النافیہ کی طرح کام کرتا ہے، جبکہ لا نافیہ للجنس انا کی طرح کام کرتا ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ یہاں پر احتمال ہے، وہ احتمال کیا ہے؟ بل کتب کثیرۃ، میں آپ کے پاس آتا ہوں، ہل کتاب موجود فی مکتبتک، آپ کہتے ہیں لا کتاب موجود فی مکتبتی بل کتب کثیرۃ، بلکہ بہت ساری کتابیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا النافیہ میں ایک دوسرا احتمال بھی موجود ہوتا ہے، لیکن لا النافیہ للجنس میں دوسرا کوئی بھی احتمال نہیں ہے، یعنی اگر نعوذ باللہ کو یہ کہتے لا الہ موجود، یہاں پر احتمال ہے کہ شاید کوئی اور ہے، لیکن لا الہ موجود الا اللہ، یہاں پر کوئی بھی احتمال نہیں ہے، بس ٹاپک کلوز، کہ معبودوں کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں میں، اور قرآن مجید میں لا النافیہ للجنس کا استعمال موجود ہے۔ اب ذرا ہم قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں، بڑی پہلی ہی آیت میں آتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب دیکھ لیں لا ریب فیہ، لا نافیہ للجنس، ریب اسم لا، فیہ خبر۔ اب ریب اس کا مطلب ہوتا ہے شک، یعنی شک کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام اقسام کی نفی، لا ریب یعنی شک کی تمام اقسام کی نفی، کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اس میں، یعنی یہاں پہ فی کتاب میں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، اب یہاں علم اسم لا، لنا خبر لا، یعنی علم کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں تمام اقسام کی نفی، لا علم لنا، یعنی ہمیں تو علم کی جو بھی اقسام ہیں ان میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہے، لا علم لنا۔ پھر فلا جناح علیہ، جناح کہتے ہیں حرج کو، سو جناح کہتے ہیں حرج کو، لا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی حرج، لا جناح یعنی حرج کی، اعتراض کی، کہ کوئی بھی قسم ہو سکتی، کوئی بھی تکلیف کی کوئی قسم ہو سکتی، لا جناح علیہ یعنی اس پر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ، کوئی حرج، کچھ بھی نہیں ہے، لا جناح علیہ۔ پھر ایک آیت ہے الہکم الہ واحد، دیکھیں سبحان اللہ، الہکم الہ واحد، الہکم مبتدا، الہ واحد مرکب توصیفی خبر،
तुम सब का माबूद एक माबूद है। आगे जुमला था ला इलाहा इल्ला हुआ, ला नाफिया लिल जिन्स, इलाह इस्मु ला खबरु ला महजूफुन इल्ला हर्फु इस्तिस्ना हुआ बदलु महजूफ खबर। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई भी मुस्तहिक के इबादत नहीं है, किसी भी किस्म का कोई और माबूद नहीं है जो लायक इबादत हो। फिर अगला जो जुमला हुवर रहमानुर रहीम, ये अगले लेक्चर में एक्सप्लेन होगा। ये हुवर रहमानुर रहीम क्या है, ये हुआ के साथ अर रहमान और अर रहीम मारिफा क्यों है, ये है आपका अगला लेक्चर। बी प्रिपेयर्ड, वेरी ब्यूटीफुल। ये पूरी आज कमाल है तरतीब। इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। सो ये इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो फला रफसा वला फुसूक वला जिदाला फिल हज। सो रफसा इस्मुला, ला ये दोबारा ला अतफ के लिए आया, यानी उस ला के असर को कंटिन्यू करने के लिए। फला रफसा वला फुसूक, यानी ला ताकीद हो जाती है। ला यानी ना ही कोई ला रफसा वला फुसूक, ना ही कोई गुनाह, वला जिदाला, ना ही कोई झगड़ा, फिल हज, हज में। फिल हज शिबु जुमला खबर, यानी किसी भी किस्म, यानी तमाम किस्म का रफत। अब रफस के मानी मेरे ज़हन से निकल गए। फुसूक गुनाह, यानी किसी भी किस्म का गुनाह। फुसूक यानी गुनाह की कोई भी किस्म, चाहे वो हल्का हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, तमाम अकसाम गुनाह। और वला जिदाला, जिदाल होता है बहस मुबाहिसा, लड़ाई झगड़ा। किसी भी किस्म का जो लड़ाई झगड़ा है, यानी झगड़े की कोई भी किस्म, चाहे वो ज़बानी हो, चाहे वो हाथापाई के ज़रिए हो, चाहे वो धक्कम पेल के ज़रिए हो, हर तरह का झगड़ा नहीं है फिल हज, हज में। यानी हज या उमरा करते हुए ये तीन काम नॉट एट ऑल, ला नफी अल जिन्स। आप ज़रा इसकी ताकत अंदाज़ा करें कि वही बात मैं कर रहा हूँ, जिन्स यानी रफत की जितनी भी अक़साम हो सकती हैं, फसूक की जितनी अक़साम, सब की नफ़ी कर दी गई। जिदाल की जितनी भी किस्में हो सकती हैं। अब कोई कहे जी सिर्फ जिदाल तो सिर्फ मारना होता है, हथम पाई होती है, धक्कन धक्का होता है, मुक्का मुक्की होती है, नहीं, ज़बान के ज़रिए भी जिदाल होता है। एक दूसरे को गालम गलोच करना, एक दूसरे पर गुस्सा करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये जिदाल में आता है। अल्लाह माफ़ फरमाए। उम्रे और हज में कभी कभी इंसान क्या होता है कि प्रेशराइज्ड होता है थकावट की वजह से, तो उसके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है, या कभी वो धक्का किसी को, तो अल्लाह माफ़ फरमाए अगर किसी से हुआ हो। तो अल्लाह ताला तमाम उम्रा और हज करने वालों को इस आयत का ख़ास एहसास दिलाए, मुझे भी हम सबको। फ़ला इस्म अलैहि, इस्म गुनाह को कहते हैं। अब गुनाह की हर किस्म, यानी उस असर की, यानी वो जो गुनाह काउंट होगा, ला इस्म अलैहि, यानी वो गुनाहों की कोई भी किस्म, उसका कोई असर उस पर नहीं होगा, उसके खाते में कुछ ऐसा नहीं लिखा जाएगा। फिर है ला इकराह फिद्दीनी। इकराह कहते हैं किसी को ज़बरदस्ती करना, यानी किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती किसी भी टाइप की, फिज़िकल हो, मेंटल हो, ज़बान के ज़रिए हो, एहसासात के ज़रिए हो, किसी को मजबूर किया जाए, यानी किसी को कहते हैं नक को नक कर दिया जाए, दीन में नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्तियों की जितनी भी अक़साम हो सकती हैं, जो इतना आसान सोचे बैठे तो निकल आएंगी, वो तमाम उसकी नफ़ी कर दी कि नहीं, ला इकराह फिद्दीन, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। व युमिनु बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसाम लहा, यानी अलहदा होना, अलग हो जाना, लन फ़िसाम लहा, उससे किसी भी किस्म की अलहदगी नहीं है, यानी इंसान किसी भी तरह उससे अलग नहीं हो सकता। इन यंसुरकुमुल्लाहु, इन यंसुरकुमुल्लाहु फ़ला गालिब लकुम, अल्लाह अल्लाह, अगर अल्लाह तुम सब की मदद करे, वाकई ला गालिब लकुम, गालिबा इस्मुल्ला, लकुम खबरुल्ला, यानी गलबा पाने वाले की कोई भी किस्म हो सकती है, उस सब की नफ़ी कर दी गई। कोई भी गलबा पाने वाले की किस्म तुम पर गलबा नहीं पा सकती जब अल्लाह तुम्हारी मदद करने को आ जाए। तो अंदाज़ा कीजिए, ला गालिब लकुम, ला शरीका लहू, यानी शरीकुन था, नसब कर दिया गया, इस्मु ला लहू खबरुल्ला शिबु जुमला, ला शरीका लहू, यानी शरीक की कोई भी किस्म हो सकती है, किसी भी तरह की शराकत, चाहे वो सिफ़ात में हो, चाहे वो ज़ात में हो, चाहे वो अहकामात में हो, चाहे वो सिफारिश में हो, किसी भी किस्म की, चाहे वो इबादत में हो, चाहे वो तख्लीक में हो,
کسی بھی قسم کا کوئی شریک کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، وہی حاکم و مالک و خالق و مدبر اور ہر رب ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کی سب کنٹرول اسی کا، اس میں کوئی شراکت دار نہیں ہے اس کا۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اسی لیے کہتے ہیں عربک لینگویج پڑھنے کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں نا، یقین کیجئے ترجمے ان کا ایفیکٹ نہیں دے سکتے۔ مجھے ایک میری طالبہ نے سوال کیا کہ ان کے ساتھ انہوں نے کسی کو موٹیویٹ کیا عربک لینگویج سیکھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا ہوگا جو بھی اس کے، تو آگے سے جو ان کو جواب ملے، اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ جب اردو لینگویج میں ترجمے موجود ہیں، انگلش میں ترجمے، یعنی تراجم مختلف زبانوں میں موجود ہیں، تفسیریں بھی مختلف زبانوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر عربک لینگویج کیوں سیکھنی ہے؟ وائی؟ ویسے تو اس کا سادہ جواب میرے پاس تو یہ ہے کہ اگر پنجابی لطیفہ اس کو آپ اردو یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے کسی کو سنائیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سننے والے کے چہرے کے خد و خال میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ آئی ایم ڈیم شور، بالکل نہیں آئے گی۔ آپ مجھے کوئی پنجابی لطیفہ اردو یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے سنائیں، میرے چہرے پہ شاید ہی کوئی تھوڑا اتار چڑھاؤ ہو، کچھ بھی فیل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ترجمہ کبھی بھی اوریجنل پارٹ کا نیم البدل نہیں ہوتا۔ تو پھر قرآن کے ساتھ یہ کیا خاص ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کہتے ہیں نا دل پر اثر کرتا ہے، کہ قرآن کے اثرات انسان کے دل پر ہوتے ہیں، وہ دل کو تھوڑے مارتا ہے، وہ کبھی بھی ترجمے کے ذریعے نہیں مار سکتا۔ مجھے لا کر دکھائیے کوئی آدمی جو یہ کہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ اس نے ترجمہ بھی پڑھا، تو اس ترجمے نے اس پر ذرا سا بھی اثر چھوڑا ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھنا الگ بات ہے کہ سمجھ آ رہا ہے کہ کیا یہ ہے، لیکن اثر چھوڑنا الگ بات ہے۔ اب جب ہم عام معمول میں قرات کرتے ہیں قرآن مجید کی، یعنی اپنی جو روزانہ وردی قرات ہوتی ہے، جو ورد ہوتا ہے، اب اس ورد میں کتنے لوگ ہیں جو ترجمہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو ورد تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس ورد میں کیا ہوگا؟ وہ رتل القرآن ترتیلا کیسے کیا جائے گا؟ وہ رتل القرآن ترتیلا کیا ہے؟ مثلا میں کوئی آیت پڑھ رہا ہوں کہ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ اب اگر مجھے احساس ہوا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، ذالک ما کنت منہ تحید۔ اب یہاں جو ہی مجھے سمجھ آیا کہ یہ تو موت کی سختی کی بات ہوئی، میں نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ مجھ پر موت کی سختیاں نرم کر دینا، یا اللہ مجھے آسان ایمان پر، توبہ پر موت ہی عطا فرمانا، یا اللہ مجھے اچانک موت سے بچا لینا، یا اللہ مجھے ایسی موت سے بچانا جو تکلیف دہ ہو۔ یہ ہے رتل القرآن ترتیلا، یعنی ایک تو قرآن کو ٹھہر کر پڑھا جائے، پھر اس کے مفہوم و معنی پر رک کر اللہ سے دعا کی جائے۔ اب یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب ہمیں سمجھ آئے گا۔ اور گرامیٹک یعنی عربک لینگویج میں اب جب میں پڑھ رہا ہوں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، اب ترجمہ پڑھنا اور چیز ہے، آیات کے الفاظ محسوس کرنا اور چیز ہے۔ جیسے یہ آیت لکھی ہوئی ہے مثلا من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ من يضلل الله فلا هادي له، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلا هادي له، رہنمائی کرنے والے کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کی نفی کر دی گئی ہے۔ لا هادي له، کون سا ترجمہ ایکسپلین کرے گا اس کو؟ کون سی تفسیر اس جملے کو ایکسپلین کرے گی؟ لا ہادی لہ، کہ ہادی ہدایت دینے والے کی جتنی بھی اقسام ہیں، جس بھی شکل میں ہے، جس بھی جنس کی صورت میں ہے، جس بھی حالت میں ہے، چاہے نبی ہی کیوں نہیں ہے، چاہے تفسیریں ہی کیوں نہیں ہیں، چاہے ترجمے ہیں، چاہے مولانا طارق جمیل کے لیکچر ہیں، چاہے تقی عثمانی کے فتوے ہیں، چاہے طارق مسعود کے فتوے ہیں، چاہے احتشام الہی ظہیر کی تقریریں ہیں،
لا ہادی لہ، کہ کسی قسم کا کوئی رہنمائی کرنے والا اس کے لیے نہیں ہے۔ کون؟ من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ابو طالب کی بڑی مثال موجود ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اب بتائیں کون سی ترجمہ ہے جو اس جملے کو گھیرے گا؟ اب گرامر آتی ہوگی تو پھر وہی بات، آپ کو تفسیروں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ بتائیں تفسیر سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لا ہادی لہ، کسی بھی قسم کا کوئی رہنما، کوئی ہدایت دینے والا، کوئی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس بندے کو کی رہنمائی نہیں کر سکتا، کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ یہ ہے عربک لینگویج سیکھنے کا فائدہ۔ اگر باقی دلائل دینے والوں کے پاس اس کے جواب میں بھی دلائل ہوں گے، پھر دلائل کا اینڈ نہیں ہے۔ تو ابلیس بھی تو لگا رہا تھا نا اللہ کے سامنے، حالانکہ باتیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن ابلیس تو اینڈ تک اپنے دلائل دیتا رہا۔ تو جنہوں نے دلائل کریٹ کرنے ہوتے ہیں ان کی آپ رہنمائی نہیں کر سکتے۔ آگے الحمدللہ آگے ختم ہو گیا، شاید یہی آخری آیت تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے لا نافیہ للجنس کو خوب سمجھ لیا ہوگا۔ ہم نے اس کی پوری طرح سے اس کی شرائط کو، اس کی مشق کو دیکھا، اس کو قرآن مجید میں استعمال اس کا ہم نے دیکھا۔ ھذا من فضل ربنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہم سب کے لیے سیکھنے سکھانے کو آسان کر دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔